अस्सलाम वालेकुम। मेरे साहिर से कुछ कहो बाय शाजिया चौधरी, एपिसोड 7। प्लीज़ माफ़ कर देना, गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करूँगा, मान जाए ना। मैं उसे मना मना कर थक गया था, मगर वो जैसे कान लपेटे बैठी थी। उस पर मेरी इल्तिजाओं और मुआफ़ियों का कुछ असर नहीं हो रहा था। अच्छी बहन नहीं है, देखिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने लजाजियत से उसे देखा। उसके चेहरे पर तुरशी और बरहमी झलक रही थी, आंखों में बला की नाराज़गी नुमाया थी। बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऐसे मामलात में कतई नहीं हूँ, मुझे तुमसे ये तवक्का नहीं थी, उसने होंठ खींच कर कहा। उसके लहजे में कोई लचक या गुंजाइश नहीं थी। आप यकीन क्यों नहीं करती कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था? वो तो खुद ही उल्लू की पट्टी मेरे पास आई थी। मुझे दिल ही दिल में शबनम पर ताव आ रहा था, जिसकी वजह से तंजीला इकराम जैसी मेहरबान और प्यार करने वाली हस्ती मुझसे रूठ गई थी। जी हाँ, वो तंजीला इकराम ही थी जिसने कंप्यूटर रूम का वो नज़ारा मुलाहिजा किया था और फिर आग बगोले की तरह वापस अपने डिपार्टमेंट में चली गई थी। मैंने खजालत के बेपनाह एहसास से चूर होकर उसके पीछे गया, मगर उसने मेरी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि ऑफिस से ही चली गई। दूसरी सुबह जैसे ही औकात कार शुरू हुए, मैं उसके डिपार्टमेंट में पहुंच गया और अब अपनी सफाइयाँ पेश करते हुए मुआज़रत तलब अंदाज में उससे मुखातिब था, मगर उसके चेहरे के खफा खफा मुंजमद तासरात पिघल के नहीं दे रहे थे। मैं उसे लिफ्ट कराने का कोई इरादा नहीं रखता था। वो तो खुद ही सर पर सवार हो गई थी मायरा की तरह, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मैंने फिर तरजीह पेश की। बहुत खूब, तो माहिरा से भी ऐसे सीन पार्ट हो चुके हैं, उसने निगाह में तंज भरी हैरत और गजब समेट कर फुनकारते हुए कहा। उसके कतई तेवर मुझे परेशान कर रहे थे। वो दरअसल देखिए, मैंने तो किसी की भी हौसला अफजाई नहीं की, लड़कियां ही असल में। मैं सर खुजाकर खिसियाए हुए अंदाज में मुंह खिलाकर कहने लगा, मगर बात बनाई नहीं बन रही थी। अब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तंजीला रहमान से तुम्हारी मोहब्बत का ड्रामा महज ढोंग है। तुम मोहब्बत की खातिर नहीं, अपने नफ्स की तस्कीन की खातिर उसके कुर्ब के मतलाशी रहते थे। भला ऐसे सतही जज्बों की आमेजिश से पलने वाले एहसासात को मोहब्बत का नाम दिया जा सकता है? ये नफ्स है जो तुम्हें नगर नगर भटका रहा है, मोहब्बत नहीं। मैं नागवारी महसूस करने के बावजूद चुपचाप उसका लेक्चर सुनता रहा। शायद इसी तरह उसके दिल की भड़ास निकल जाए। उसकी बातें मुझे अंदर से झंझोड़ रही थी। क्या वाकई मैं नफ्स की तरगीब का शिकार रहा था? मैं अपने तई दस्तो लब से खता होने वाली जज्बाती हरकत को मोहब्बत का हिस्सा समझता था, और इस हद तक किसी से बेतकल्लुफ होना मेरे नज़दीक एक बेज़रर सी एक्टिविटी थी। तुम्हें खबर है, जब मैं तुम्हारे रूम की तरफ आ रही थी तो इब्तिसार साहब गिलास वाल से अंदर का नज़ारा कर रहे थे। वो सब कुछ देख चुके थे। तुम्हें तो इतना भी ख्याल ना आया कि तुम ऑफिस में बैठे हुए हो, अगर किसी और की नज़र पड़ जाती तो। उसने सख्त नज़रों से घूरते हुए मुश्तल होकर कहा। मुझ पर जैसे 7 समंदरों का पानी गिर पड़ा, तो गोया इब्तिसार भाई के नोटिस में भी आ गया था ये मामला। वो तो पहले ही मेरे खिलाफ भरे बैठे थे, सबूत इकट्ठे करते फिर रहे थे, अब मजीद बांस पे चढ़ जाएंगे। मैं मतहश होकर सोच रहा था, मैं आपको क्यों कर यकीन दिलाऊं कि मुझे शबनम से रत्ती भर दिलचस्पी नहीं है। आप मुझे जानती तो हैं, मैं तंजीला की जगह किसी को भी नहीं दे सकता। ऐसा मुमकिन होता तो अब तक यूं खबार ना फिर रहा होता। मैंने फिर सफाई दी, महज तफरीह तबाह के लिए भी क्यों ऐसा घिनौना खेल खेला जाए। वो अभी तक जलाल में थी, और फिर माहिरा के साथ इस तरह के रवैये की क्या तुक बनती है? वो तुम्हारी वक्ती इंजॉयमेंट को तुम्हारी रजामंदी समझकर तुमसे अटैच हो जाएगी, जबकि तुम उससे शादी ना करने का अहद कर चुके हो। उसकी हौसला अफजाई करके क्यों उसे रोक लगाते हो? इतनी बेहिसी और खुद गर्जी भी अच्छी नहीं होती। तुम सिर्फ अपनी तस्कीन का जरिया ढूंढते हो, दूसरों के जज्बातों एहसासात और नफा नुकसान की तुम्हें चंदा परवाह नहीं होती। चले, मुझे एहसास नहीं है तो आप ही कर ले। कितनी देर से आपने ना करदा गुनाह की माफ़ी चाह रहा हूँ, अब तो नाराज़गी ख़त्म कर देना। बात नाराज़गी की नहीं है, असूल व अखलाकियात की है, वो कुछ ढीली पड़ते हुए बोली। असूल व कवायद क्या होते हैं, इन्हें छोड़िए, इन पर कौन यकीन करता है? मैंने इस्तहज़ाई अंदाज में कहकर कंधे झटके। कायदे कानून नज़रियात और असूल व ज़वाबित इसलिए बनाए जाते हैं कि यही तो हयात इंसान को हैवानी ज़िंदगी से मुमताज़ करते हैं।
انہی کو لے کر ہم زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، انہی کے سہارے تو مقصد کائنات کا تعین کرتے ہیں۔ وہ زور دے کر بولی۔ بجا فرمایا حضور، جو بھی فرمایا، مگر کیا اب معافی مل سکتی ہے؟ دیکھیے آپ کا لیکچر کس درجہ سکون سے سن رہا ہوں، اسی کے نام میں معاف کر دے۔ وہ مسکرا دی۔ مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ اپنے بہتے قدموں اور نظر پر کنٹرول رکھو گے اور نیک انسان ضرور بنو گے۔ ضرور۔ میں نے بلا سوچے سمجھے جھٹ اس کی بات مان لی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات کرتا، چوکیدار نبی بخش نے آ کر اطلاع پہنچائی، آپ کو سر ابتسار اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، انہیں کہنا میں 5 منٹ بعد آ رہا ہوں۔ نبی بخش کو جوابی پیغام دے کر میں دوبارہ تنزیلہ کی طرف متوجہ ہوا تو میری آنکھوں میں الجھن اور کشمکش کی جھلک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ بات ان کی انا پر ضرب کی طرح لگے گی، جاؤ جا کر بات سن لو۔ وہ یکدم کچھ متوحش سی ہو کر بولی، وہ کوئی اندھ آتا تو نہیں ہے، چلا جاؤں گا۔ میں نے چڑھ کر جواب دیا، تم کبھی مصلحت سے کام نہ لینا، اچھا؟ اس نے خفگی سے دیکھا۔ مصلحت کیا ہوتی ہے؟ مصلحت بزدلی کا دوسرا نام اور بس، میں بزدل بننا پسند نہیں کرتا۔ میں نے نخوت سے کہا، مصلحت کا ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے، وہ ہے محتاط روی۔ ہر چیز کے منفی پہلو اور معنی نہ ڈھونڈا کرو۔ اس نے تنبیہ کی۔ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ میری بے پرواہ ادا پر قدرے تب کر مجھے گھورنے لگی۔ لگتا ہے تمہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، والدین کی بھی نہیں ہے۔ وہ جو اولاد کی اتنی شفقت اور مشقت کے ساتھ پالتے ہیں، جوں جوں اولاد جوان ہوتی جاتی ہے، ان کی امیدیں بھی ساتھ ساتھ جوان ہوتی جاتی ہیں۔ وہ اپنے بچے کو خوش اور شاد آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اور مگر میرے ماں باپ کا یہ منشا نہیں ہے، وہ دوسروں سے مختلف ہیں۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، والدین کی کوئی قسم نہیں ہوتی، سب ایک جیسے جذبات کے مالک ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں سن ہی لوں صاحب کی بات۔ میں موضوع کے کترانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا سنیں، ایک کام تو کریں۔ میں چلتے چلتے ایک دم دوبارہ پلٹ آیا، اب کہ میرے تاثرات میں سنجیدگی اور سوچ کے عکس تھے۔ آپ میرے لیے کوئی جاب تلاش کر سکتی ہیں؟ وہ کاہے کے لیے؟ اس نے بغور میرا چہرہ ٹٹولا۔ مجھے لگتا ہے میرا یہاں سے دانا پانی اٹھنے والا ہے۔ ابتسار بائی اب کوئی بہانہ تلاش کریں میری یہاں سے چھٹی کرانے کے لیے۔ وہ کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ سنو تحریم، ایک بات مانو گے؟ تم واپس لاہور چلے جاؤ، اپنے والدین کے پاس۔ وہ چونک کر مجھ پر نگاہ ٹکا کر بولی۔ میں جھنجھلا کر بھنائے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہی ٹاپک، آپ جانتی ہیں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہار ماننا میری انا کی توہین کے مترادف ہے۔ میں اب اسی وقت ان کے سامنے جاؤں گا جب بہت بڑا اور مشہور آدمی بن چکا ہوں گا۔ میں نے مصمم لہجے میں کہا۔ بڑا؟ کتنا بڑا آدمی؟ وہ ٹھوڑی پہ ہاتھ ٹکا کر اپنے نپے تلے انداز میں دیکھنے لگی۔ اثر و رسوخ والا، نام والا، پیسے والا، آن بان اور شان والا۔ میں نے دبدبے سے کہا، نہایت بچکانہ سوچ ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ اگر میری صاحب گوئی تمہیں بری نہ لگے تو میں کہوں گی، تم کس برتے پہ اعلیٰ مقام تک پہنچنا چاہتے ہو؟ تعلیمی اعتبار سے تمہارے پاس صرف انٹر کی سند ہے۔ انجینئرنگ کی تعلیم تو تم نے دوسرے سال کے بعد ادھوری چھوڑ دی تھی۔ کسی اچھی جاب کا تجربہ یا ہنر تمہارے پاس نہیں ہے۔ محض انٹر کی سند اور سادہ سے کمپیوٹر کورس کے بل بوتے پر تم کیا جاب حاصل کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ ریسیپشنسٹ کی یا ٹیلی فون آپریٹر کی جاب مل جائے گی۔ اب تو کلرک بھرتی ہونے کے لیے بھی تعلیمی قابلیت کم از کم BA درکار ہوتی ہے۔ کچھ عرصے تک اسلام آباد میں رہنا میری مجبوری ہے۔ میں ناصرہ حیات صاحب کا ٹی وی پلے کر رہا ہوں۔ اسی ریہرسل اور ریکارڈنگ کے لیے مجھے اسلام آباد قیام کرنا ہی ہوگا، اور اس عرصے تک میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے۔ آپ دیکھیے گا ایک بار ٹی وی پہ میرا پلے چل گیا تو پھر راتوں رات مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، ہر جگہ میری شہرت پھیل جائے گی، اور تنزیلہ کا باپ وہ موٹا سیٹ سر کے بل میرے پاس دوڑا چلا آئے گا، خود رشتہ پیش کرے گا اپنی بیٹی کا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے تصور ہی تصور میں سیٹھ رحمان کو دھتکارا تو تنزیلہ نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ یا خدا، اتنی سطحی سوچ کیوں ہے تمہاری؟ وہ ضد سی ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ کسی کی نظر میں یا دل میں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ اوصاف کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ محض ظاہری آن بان اور مادی کامیابیاں حاصل کر کے انسان کامیاب یا عظیم نہیں بنا جاتا۔ کوا بلند ترین مینار پر بیٹھنے سے عقاب نہیں بن جائے گا، وہی رہے گا ڈرپوک، خود غرض اور لالچی۔ عقاب جیسی بلند ہمتی، بہادری اور عزم و استقامت نہیں آئے گی اس میں۔
مجھے کوا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں اس کی بات کی گہرائی تک پہنچنے کی زحمت کیے بغیر محض ایک لفظ پکڑ کر خفا ہونے لگا۔ میں مستند قسم کی خوبصورتی کا مالک ہوں جناب۔ کون سی ایسی لڑکی ہوگی جو مجھ سے مل کر متاثر نہ ہوتی ہو؟ میں نے کالر اکڑا کر فخر سے کہا۔ کتنے خود پرست ہو تم، وہ افسوس سے سر ہلانے لگی۔ ساری زندگی دیوتا بن کر گزارنا چاہتے ہو؟ نیچے اترنا تمہارے منصب کے خلاف ہے گویا۔ او بھائی میرے، اپنی نظر میں گہرائی پیدا کرو۔ صرف وہ کچھ نہ دیکھو جو تمہاری حسب منشا ہے، بلکہ نظر کو وہ کچھ دیکھنے کا عادی بھی بناؤ جو تم نہیں دیکھنا چاہتے، مگر وہ بہرحال تلخ حقائق کی طرح موجودہ محسوس ہوتے ہیں۔ آپ تھکتی نہیں ہیں تقریریں کر کر کے؟ میں اس کی باتوں کا اثر لیے بغیر محض اس کا دھیان بٹانے کو چھیڑ خانی کرنے لگا۔ وہ پھر مجھے اپنی من پسند پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ صلح ممکن نہیں ہے مائی ڈیئر۔ والدین کے پاس واپس جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں ماہرہ سے شادی کر لوں اور تنزیلہ کو بھول جاؤں۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ کسی قیمت پر نہیں کر سکتا۔ آپ جانتی تو ہیں میرے دل کا حال، پھر بھی اتنے دل جلے مشورے دیتی ہیں۔ بس آپ کسی جاب کا انتظام کر دیجئے اگر ممکن ہو تو۔ میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ میں کوشش کروں گی، اس نے ڈھیلے ڈالے انداز میں کہا، مگر یہ بات مجھے مسلسل کھٹک رہی ہے کہ اتنی کم تنخواہ والی جاب میں تم گزارا کیسے کرو گے، جبکہ تمہاری کوئی بیک سپورٹ بھی نہیں ہے۔ تم دراصل ہو بھی جذباتی، وگرنہ ٹھنڈے دل و دماغ سے پوری ذمہ داری سے یہاں اپنا کام نپٹانے لگو تو کیوں ابتسار صاحب تمہارے در پہ ہوں؟ دفتری غلطیاں تو بہانہ ہیں، وہ ذاتی انتقام کی خاطر میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیجئے گا، کسی دن معمولی سی بات پر جواب دے دیں گے۔ اور پھر وہی ہوا۔ چند دن بعد ایک معمولی ڈکٹیشن کی غلطی کو بنیاد بنا کر ابتسار بھائی نے مجھے نوکری سے برخاست کر دیا۔ تم جیسے لوگ نوکریاں نہیں کر سکتے، بس لڑکی بغل میں ہو، کرنے کو کوئی کام نہ ہو، عیش و آرام ملے، مفت کی تنخواہ ملتی رہے، اسی میں خوش رہتے ہیں۔ یہ تو میری مہربانی تھی تمہیں یہاں لگوا دیا، وگرنہ تم جیسوں کو کون نوکری دیتا ہے؟ حقیقت ہی کیا ہے تمہاری؟ میرے بل پر عیش کر رہے تھے اور میری ہی پیٹھ میں چھرا گھونپنے لگے۔ وہ دانت پیستے ہوئے شعلہ بار نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرے گویا سر سے لگی اور تلووں میں بجھے غصے اور جوش سے میرا چہرہ اور آنکھیں لہو رنگ ہو گئی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ بڑے پھنے خان بنے پھرتے ہیں۔ میں چاہوں تو آپ کو لمحوں میں آپ کی اوقات یاد دلا دوں۔ ہیں تو وہی نا، زمانے بھر کے عیاش اور بد کردار۔ آگ تو آپ کو اس لیے لگی ہے کہ میرے ابا جی رمی نے آپ کے متوقع سسرالیوں کو حقیقت حال کیوں بتا دی، اور یہ کہ آپ کے باہر سے بیوی لانے کے فیصلے پر خاندان والوں کو ساتھ ملا کر بائیکاٹ کرنے کا پلان کیوں بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو اتنے دنوں سے کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی کہ آپ کے ماتحت خواتین آپ کے مقابلے میں مجھ پر کیوں والہ شیدہ ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے آپ کی فطرت کا پہلے ہی اندازہ تھا۔ سنبھال کے رکھیے اپنے عنایات کو، میں تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ میری بد لحاظ انداز پر وہ آپے سے باہر ہونے لگے، پارا چڑھ کر آخری ڈگری تک جا پہنچا۔ بکواس بند کرو۔ میں چاہوں تو تمہیں اس جگہ پہ ختم کرا دوں اور تمہارا پتہ بھی نہ چلے۔ بچوں، تم نے ابھی میری مہربانیاں ہی دیکھی ہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ کبھی نظر آئے تو FIA کو تمہارے پیچھے لگوا دوں گا۔ تم میری پہنچ سے واقف نہیں ہو۔ وہ درندوں کی طرح غرائے تھے۔ غرض یہ کہ انتہائی مار کا ہوا۔ تلخ کلامی سے بات گالم گلوچ تک جا پہنچی، شاید ہاتھا پائی بھی ہو جاتی، مگر اس وقت آفس میں یہ کارروائی کی جا رہی تھی۔ میں تو بے قابو ہو چکا تھا، مگر ابتسار بھائی نے اپنی ریپوٹیشن کا لحاظ کر کے مزید پیش قدمی موقوف کر دی۔ میں نے استعفیٰ اس کے منہ پر مارا اور حق نواز شاہ کے پاس سے لایا۔ وہ دوائیوں کی کسی کمپنی میں ملازم تھا اور صبح کا نکلا شام 6 بجے تک واپس لوٹتا تھا۔ بڑا جی دار اور محبت کرنے والا بندہ تھا، یاروں کا یار تھا۔ اس نے کھلے دل سے مجھے خوش آمدید کہا اور دوسری صبح جاتے ہوئے گھر کی چابیاں ہاتھ میں تھما گیا۔ چاہے تو گھر پر آرام کر لینا، اور جو باہر جانے کا موڈ بن جائے تو تالا لگا کے چلے جانا۔ میں سارا دن فلیٹ پر پڑا اپنے لاہے عمل کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایک روز کی سوچ بچار کے بعد اگلے روز میں تنزیلہ کرام کے ڈپارٹمنٹ میں اس کے روبرو تھا۔ اس سے بھی افسوس تھا نوکری جانے کا، مگر خیر یہ سب تو پہلے سے طے تھا۔ تمہارے نام ایک خط آیا رکھا ہے، میں نے سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ اس نے دراز سے لفافہ نکال کے میری سمت بڑھایا، جسے دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنے لگا۔ یہ تنزیلہ رحمان کا خط تھا۔ اس سے خط و خطابت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے وسوسوں اور اندیشوں کے ہمراہ لفافہ چاک کیا۔ حسب معمول جذبوں کا بے ساختہ اظہار تھا۔
اپنے بے چین دل کی کیفیات رقم تھی، مگر میرے حساب سے تو ایک جملہ جیسے چمٹ کر رہ گیا۔ مدتوں سے نہیں دیکھا، آنکھیں ترس گئی ہیں یار من، کب تک صبر آزماؤ گے؟ ایسا نہ ہو جب تمہیں فرصت ملے تو مجھے قضا موقع نہ دے۔ یوں لگنے لگا جیسے مجھے موت بآسانی آ جائے گی، مگر تم نہیں آ سکو گے۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ محبت ابر کی صورت، کبھی بے چین رہنا ہے، کبھی آرام کرنا ہے، ادھورا کام کرنا ہے۔ میرے دل کی شاخ پر اس کی یاد کے شگوفے کھلنے لگے۔ اس کی کھوئی ہوئی یاد دوبارہ درد دل پر دستک دینے لگا تھا۔ کیا جواب دوں اس کا؟ میں نے چپ چاپ خط تنزیلہ کی طرف بڑھا دیا۔ اس سے اب کیا چھپا رہ گیا تھا؟ وہ کچھ دیر تک انہماک سے خط پڑھتی رہی، پھر ہولے سے مسکرا دی، یوں جیسے منہ بند کلی نے دھیرے سے آنکھ کھول کے گلشن ہستی پہ نگاہ کی ہو۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتی تو جواب میں اسے یہ نظم ارسال کر دیتی: ابھی کچھ دیر باقی ہے دعاؤں کی رسائی میں، ابھی تو رنگ نہیں آئے ہتھیلے کی حنائی میں، ابھی تاثیر سے خالی تیری چوڑی کھنکتی ہے، تجھے کند بنا دے جب شب ہجراں جدائی میں، ایک دن تمہارے پاس آؤں گا تو یہ بھی سوچنا در واپسی کا بند کرنا ہے۔ تنزیلہ، یہ بات سچ ہے نا کہ آپ کا شمار بھی ہمارے قبیلے میں ہوتا ہے؟ چوٹ کھائی ہے نا دل پہ؟ دیکھیے جھوٹ نہ بولیے، آپ کی آنکھیں اقرار کر رہی ہیں، بذات خود گواہ ہیں۔ میں سیدھا اس کی شفاف اور متین آنکھوں میں دیکھتا ہوا دھیرے سے جھک کر پوچھ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار نظر چرا لی، شاید اس ڈر سے کہ میں اس کی آنکھوں میں حقیقت نہ کھوج لوں۔ ان باتوں کو چھوڑو، اس نے واضح طور پر موضوع بدلا تھا۔ تم ایسا کرو، لاہور کا چکر لگاؤ، تنزیلہ سے مل لو، ہو سکتا ہے کوئی قابل عمل اور قابل قبول حل سامنے آ جائے، پھر واپسی پر تمہاری جاب کا بندوبست کرتے ہیں۔ میں نے ایک دو لوگوں سے کہا ہے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ آپ بات بدل رہی ہیں۔ بہرحال میں اٹھ کھڑا ہوا، مجھے یقین ہے کسی روز آپ کی پراسرار شخصیت کا بھید کھل جائے گا۔ کہاں سے بن گئی میں پراسرار؟ سیدھی سادی لڑکی ہوں، بلکہ خاتون۔ وہ مسکرائی۔ یہ سیدھے سادے لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، میں یوں ہی گنگنایا۔ جب کرتے ہیں دل پہ وار تو ہو جاتا ہے بیڑا پار۔ یہ سیدھے سادے لوگ، او ہو، کیا بینڈ باجا بجانا شروع ہو گئے ہو؟ وہ خفت زدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں اس کی شرمیلی گھبراہٹ کے ادا سے لطف لینے لگا۔ سنو، کم از کم اپنی امی سے ضرور مل کے آنا۔ میں دروازے پر تھا جب اس نے پیچھے سے پکار کر نرمی سے تاکید کی۔ میں ہونٹ پیچھ کر چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ خود پر قابو پانے میں بہت جد و جہد کا سامنا تھا۔ جیسے ہی واپس اسلام آباد آؤ فوراً مجھے اپنی آمد کی اطلاع دینا، ورنہ میں پریشان رہوں گی۔ اور ہاں، ماہرہ کے بارے میں ایسی ویسی سوچوں کا یہی خاتمہ کرتے جاؤ۔ کیا بک رہی تھی اس دن؟ وہ غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میری کن پٹیوں کے پاس شعلے دہکنے لگے۔ وہ تو میرا ہتھیار ہے جو اس کے بھائی کے خلاف جنگ میں کام آئے گا، میں نے سفاقتی سے کہا۔ بکواس بند کرو، اس نے بے لحاظ جھڑک دیا۔ جنگ میں کسی کی غیرت اور آبرو سے کھیلنا بزدلی ہوتی ہے، تمہیں تو بزدل بننا سخت ناگوار گزرتا ہے۔ پھر سنو تحریم، جو شخص انتقام لینے کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ جارحانہ انداز میں کھیلنے سے مخالف کا کم اور اپنا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تم معاف کر دو، بھلا دو، اور سچ پوچھو تو معاف کر دینا سب سے بڑا انتقام ہوا کرتا ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ میں اسے معاف کرتا ہوں یا… میں نے سلگتے ہوئے انداز میں کہہ کر جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا، پھر خدا حافظ کہہ کر کمرے سے نکل آیا۔ جس وقت میں عمارت کی سیڑھیاں طے کر کے نیچے آیا تھا، عین اسی لمحے ابتسار بھائی اپنی گاڑی پہ کہیں جانے کے لیے سوار ہوئے تھے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اچانک ان کی نگاہ مجھ پر پڑی، اور پھر میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں زمانے بھر کا زہر اور خونی تعصب جھلکنے لگا تھا۔ میں پرواہ کیے بغیر گردن اکڑا کے اپنی راہ ہو لیا۔ میں کیا ڈرتا ہوں تمہاری دھمکیوں سے؟ میری تو جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے سڑک پر پڑے پتھر کو ٹھوکر مارتے ہوئے تنفر سے سوچا، اور پھر سامنے سے آتی ہوئی میٹرو کو اشارہ دے کر روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ کچھ چیزیں صرف محسوس کی جاتی ہیں، ان کا لمس اور وجود نہیں ہوتا۔ مثلاً خوشی، غمی، محبت، نفرت، جذبے صرف محسوساتی تاثیر رکھتے ہیں۔ یہ محسوسات کی دنیا میں ہلچل مچاتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر غم کا احساس۔ غم اشتہار نہیں ہوتے جو سڑک پر یا چوک پر ٹنگے نظر آ جائیں، یہ تو محسوس کیے جاتے ہیں، کبھی اونچے اونچے بلندوں بانگ کھوکھلے قہقہوں کے اندر، کبھی حزینہ مسکراہٹ کی تہ میں، اور کبھی مصنوعی بشاشت کے پس پردہ۔
تنزیلہ رحمان کا پورا سراپا اس کی ناسودگی اور افسردگی کا اعلان کر رہا تھا۔ ایک ایک نقش گواہ تھا کہ تم بن جتنے دن بیتے وہ زمین پر نہیں انگاروں پر بسر ہوئے تھے۔ میرے وجود میں ٹوٹتی چیختی تنہائیاں اور اداسیاں بھی اپنے دل کا حال زبان سے بیان کر رہی تھی۔ دونوں اطراف سے مایوسی اور مردہ دلی کا خاموش اظہار ہو رہا تھا، شاید اسی لیے بھی کہ زبان سے کچھ کہنے کو باقی بچا ہی کیا تھا۔ تم کمزور نظر آ رہے ہو، وہ میرا بجھا بجھا بے ترتیب سراپا سر سے پاؤں تک جانچ کر آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ میں کمزور اس وقت پڑتا ہوں جب تمہارے خطوط کے جملوں سے چھلکتے جذبے مجھے پاگل بنانے لگتے ہیں۔ ایک گہرا سانس پار کی فضا کے سپرد کرتے ہوئے میں تھکے تھکے انداز میں درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تم سناؤ، تم کیسی رہی؟ میری نظروں نے اس کا وجود گرفت میں لے لیا، وہی دلکشی، وہی جاذبیت اور حسن شباب، مگر چہرے پہ صدیوں کی تھکن اور غمگینی رقصاں تھی۔ تمہارے بغیر بہت بے چین اور اداس رہی، وہ نظر سے مجھ پہ پیار نچھاور کرتے ہوئے ادائے محبوبیت سے بولی۔ اس کی میٹھی میٹھی جادو بری ادائیں اور قربتوں کا احساس دلائے مخمور انداز آج بھی جوں کہ تو سلامت تھے، مگر میں شعوری طور پر محتاط ہو کر بات کر رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر تنزیلہ اکرام کی پندو نثار ذہن کے اسکرین پر پرنٹ ہو گئی تھی۔ محرم اور نامحرم کے درمیان فاصلہ اور غیر اخلاقی حرکات و سکنات سے پرہیز کے سلسلے میں اس کا لمبا چوڑا ناراضگی بھرا لیکچر مجھے انجانے میں ازبر یاد ہو گیا تھا۔ سنو تنزیلہ، اسٹار کو کمپنی میں بھی ایک تنزیلہ ہوتی ہے۔ اس کی یاد آتے ہی بے ساختہ میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں اسے تنزیلہ اکرام کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ اس وقت مجھے اس کے بہت سے انداز یاد آ رہے تھے، آنکھوں کی متین شگفتہ شفاف چمک، بظاہر مستحکم انداز میں بلا کا حجاب، شگفتگی اور شائستگی کے آمیزش لیے اس کی مدھم مسکراہٹ، بتانے سمجھانے کے رواں برجستہ انداز، ڈانٹنے والا اپنائیت بھرا لہجہ اور مسکراتا ہوا کھلا کھلا سراپا۔ مجھے 3 روز ہو گئے ہیں لاہور آئے ہوئے، میرا خیال ہے مجھے کل واپس چلے جانا چاہیے۔ تنزیلہ سے جاب کا کہہ رکھا تھا، ہو سکتا ہے اس بارے میں معاملہ کچھ آگے بڑھا ہو۔ اس کی یاد کے ساتھ ہی مجھے اسلام آباد کے بکھیڑے الجھانے لگے۔ اتنی جلدی چلے جاؤ گے؟ وہ بے اختیار ہو کر کہہ بیٹھی اور تشنہ تشنہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر شام کے بڑھتے ہوئے سایوں کے تعاقب میں نظریں دوڑائیں۔ جانا تو ہے، میں لاہور تو صرف تم سے ملنے آیا تھا، تمہاری خواہش پر۔ اپنے گھر والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ 3 دن سے اپنے یونیورسٹی کے ایک دوست کے ہاں قیام ہے، گھر تو جا نہیں سکتا۔ اب اتنے دن اس کے ہاں رہنا مناسب نہیں لگے گا، اور پھر مزید یہاں رہنے سے مسائل کا حل ممکن بھی نہیں ہے۔ تم بتا رہی ہو کہ تمہارے پاپا ہر ممکن طریقے سے صلح کے خواہاں ہیں، وہ کبھی بھی خلا کے لیے درخواست نہیں دیں گے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یکا یک میرا خوش گمان دل تلخی کے دھوئیں سے بھرنے لگا، ہر طرف مایوسی، ہر گام ناکامی، ہر لحظہ افسردگی۔ رخصت کے سمے عجب بے یقینی سی طاری تھی، دلوں میں، جذبات میں، محسوسات میں، حتیٰ کہ قدموں میں بھی۔ کیا کیا خواب نہ دیکھے تھے، کیا کیا رنگ نہ بھرے تھے تخیل کی تصویروں میں، سب یاد تھا، سب ہی کچھ۔ آ کسی شام، کسی یاد کی دہلیز پہ آ، عمر گزری ہے تجھے دیکھے ہوئے، بھلائے ہوئے۔ یاد ہے ہم تجھے دل مانتے تھے، اپنے سینے میں مچلتا ہوا ضدی بچہ، تیرے ہر ناز کو انگلی سے پکڑ کر اکثر نت نئے خواب کے بازار میں لے آتا تھا۔ تیرے ہر نخرے کی فرمائش پر ایک جیون کی تمناؤں کی بینائی سے ہم دیکھتے تھکتے ہی نہ تھے، سوچتے تھے۔ ایک چھوٹا سا گھر، محبت کی فضا، ہم دونوں، اور کسی بات پر تکیوں سے لڑائیاں اپنی، پھر کسی ہنستے ہوئے رو پڑنا اور روتے ہوئے ہنس پڑنا، اور تھک ہار کے گر پڑے کا معصوم خوش بخش خیال۔ یاد ہے ہم تجھے سکھ مانتے تھے، رات ہنس پڑتی تھی بے ساختہ درشن سے تیرے، دن تیری دوری سے رو پڑتا تھا۔ یاد ہے وہ تجھے جہاں کہتے تھے، تیری خاموشی سے مر جاتے تھے، تیری آواز سے جی اٹھتے تھے، تجھ کو چھو لینے سے ایک زندگی آ جاتی تھی شریانوں میں، تھام لینے سے کوئی شہر سا بس جاتا تھا ویرانوں میں۔ یاد ہے ہم تجھے ملنے کے لیے وقت سے پہلے پہنچ جاتے تھے، اور ملاقات کے بعد ہم بہت دیر سے گھر آتے تو کہتے کہ ہمیں کچھ نہ کہو، ہم بہت دور سے گھر آئے ہیں، اس قدر دور سے آئے ہیں کہ شاید ہی کوئی آ پائے۔ یاد ہے
ہم تجھے بھگوان سمجھتے تھے مگر کفر سے ڈر جاتے تھے. تیرے چھن جانے کا ڈر ٹھیک سے رکھتا تھا مسلمان ہمیں. آ کسی شام کسی یاد کی دہلیز پہ آ، تیرے بھولے ہوئے رستوں پہ لیے پھرتا ہے ایمان ہمیں اور کہتا ہے کہ پہچان ہمیں. یاد ہے ہم تجھے ایمان کہا کرتے تھے. بہت ساری حقیقتیں جن سے ہم جان بوجھ کر نظر چرائے رہتے ہیں، ان سے انکاری ہونا ہمارے لیے شدید مسائل کا باعث بن جاتا ہے. ان حقائق کو خوشدلی اور ذہن و دل کی بھرپور آمادگی کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. خدا نے تمہیں بہترین شکل و صورت سے نوازا، تمہیں اسودہ حال گرانے میں پیدا کیا، محبت کا ہنر بخشا، مگر تم نے خدائی انعام کو اوور اسٹیمیٹ کیا اور یہ سمجھ لیا کہ مجھ میں دنیا فتح کرنے کی جملہ خوبیاں بدرجہ عتم موجود ہیں. دنیا تمہارے قدموں میں ہے، مگر اب دیکھ لو، زندگی خود تمہیں بتا رہی ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو. تم پہلے یہ حقیقت تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ انسان ہر میدان میں اور ہر مقابلے میں نمبر 1 پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا، مگر اب تمہیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا. 2-3 جگہ نوکری کے لیے جانے اور چند روز بعد وہاں سے ناکام ہونے کے بعد جب میں دوبارہ مایوس صورت بنائے تنزیلہ کرام کے روبرو پہنچا تو اس نے بڑے سہج سے سمجھانے والے انداز میں تجزیہ کیا تھا. تنزیلہ نے یک کے بعد دیگرے میرے لیے 2 نوکریاں کا بندوبست کیا تھا، مگر میں 2-3 روز میں گھبرا کے واپس آ گیا. واقعی اچھی جاب حاصل کرنے کے لیے تجربے اور ذہانت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. میں اب ماننے لگا ہوں. میں نے سر جھکا لیا. آپ یوں کریں، کسی محکمے میں ٹیلی فون آپریٹر کی یا کچھ اسی طرح کی آسان سی جاب کے لیے کوشش کریں. جاب کوئی بھی آسان نہیں ہوتی میرے بھائی. وہ ہاتھ میں قلم گھماتی ہوئی ہلکا سا مسکرائی. ہماری مہارت جاب کو آسان بنا دیتی ہے، اور پھر آج کل آسان سی جاب بھی آسانی سے نہیں ملا کرتی. تم چاہتے کوئی ایسی جاب ہو جس میں کام بھی کچھ نہ اور تنخواہ بھی زبردست ہو. ایسا کہاں ممکن ہے؟ میری جہاں جان پہچان تھی میں نے کوشش کر دیکھی. مزید کسی ڈپارٹمنٹ میں میری واقفیت نہیں ہے. پھر بھی تمہارے لیے ڈھونڈ کے دیکھ لیتی ہوں، لیکن یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. شاہ نے بھی کچھ بندوں سے بات کی ہے، شاید کوئی بات بن جائے. میں نے اٹھتے ہوئے آہستگی سے کہا. تحریم 1 منٹ. میں مڑنے کو تھا جب اس نے اچانک پکار لیا. میں پلٹ کر استفہامی نظروں سے اسے دیکھنے لگا. کوئی پرابلم تو نہیں ہے تمہیں؟ وہ قدرے ہچکچا کر میرے تاثرات ملاحظہ کرتے ہوئے کہنے لگی. کس قسم کی پرابلم؟ میں نے انجانے پن سے سوال کیا، حالانکہ اس کی ہچکچاہٹ بذات خود اس کے ارادوں کی نشاندہی کر رہی تھی. میں کچھ سمجھ گیا تھا، مگر میرا خوددار دل اور انا اس سے پیسے لینے پر آمادہ نہیں تھا. آج کل تم جاب لیس ہو اور والدین کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ نہیں. تمہارا دوست ایک کمرے کے کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے اور جیسا کہ تم نے بتایا ہے کسی چھوٹی موٹی پوسٹ پر ہے. وہ پیسے کما کر اپنے گاؤں کی فیملی کو بیچتا ہے. ایسے میں لازماً تمہیں پیسے کی تنگی ہوگی. ایسا کرو، یہ کچھ رقم رکھ لو. نہیں، اس کی ضرورت نہیں. میں نے اس کی مٹھی میں دبے سرخ نوٹوں کو نظر انداز کرتے ہوئے قطعی انداز میں کہا. میری نظریں جھکی ہوئی تھیں. ضد نہیں کرو تحریم، مجھے احساس ہے کہ تم ان دنوں یقیناً مشکل میں ہو. یہ کون سی بڑی رقم ہے؟ محض 600-700 روپے سے کیا بنتا ہے؟ مگر چند دن بہرحال گزر جائیں گے اور اس دوران اللہ کے فضل سے تمہیں کوئی مناسب جاب مل جائے گی. پھر بھلے سے واپس کر دینا. نہیں، میں نے کہا نا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے نرمی سے انکار کر دیا. تحریم پلیز. وہ شاکی اور بے بس نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے قدرے جھنجھلائی. پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس نے نوٹ میری شرٹ کی جیب میں ڈال دیے. میں نے نکالنے کی کوشش کی مگر اس نے ایسا ممکن نہ ہونے دیا. یہ قرض سمجھ کر میری طرف سے رکھ لو. اچھے بھائی نہیں ہو پاگل، تم مجھ سے چھوٹے ہو. چھوٹوں کا حق بنتا ہے. اتنی غیرت بھی اچھی نہیں ہوتی. دراصل اس وقت میرے پرس میں تھے ہی اتنے، ورنہ یہ تو بہت معمولی سی رقم ہے. میں نے بہت احتجاج کیا مگر اس نے اپنی قسم دے کر مجھے چپ کروا دیا. یہ الگ بات تھی کہ مجھے واقعی پیسوں کی ان دنوں سخت ضرورت تھی. گویا کہ حق نواز شاہ بھی میرے لیے بہت کچھ کر رہا تھا، ہر ممکن طریقے سے میرا خیال رکھتا تھا، مگر میں اس کے احسان کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا. اس بیچارے کو اپنے گھر میں بھی تو بیچنا ہوتا تھا. اس کی 4 بہنیں کماری گھر بیٹھی تھیں. باپ ریٹائرڈ کلرک تھا. اسی لمحے تنزیلہ کو سر کی طرف سے کال آ گئی. تم یہیں میرے آفس میں بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں. وہ کچھ فائلیں اٹھا کر کمرے سے نکل گئی. میں بیٹھ گیا. اس سے گئے ہوئے 3-4 منٹ گزرے ہوں گے جب پیچھے سے دروازہ کھلا. میں نے مڑ کر دیکھا. وہ ابتسار بھائی تھے. غالباً کسی کام کے سلسلے میں تنزیلہ کے پاس 2nd فلور پر آئے تھے. تمہاری یہ جرت کہ تم اسٹار کو کمپنی کے آفس میں دوبارہ قدم رکھو. مجھے دیکھتے ہی وہ آنن فانن بھڑک اٹھے. کیا رشتہ بنتا ہے تمہارا تنزیلہ کے ساتھ؟ اس سے ملنے کیوں آتے ہو؟
وہ شرر بار نظروں سے دیکھتے ہوئے مشکوک انداز میں دانت پیس کر پوچھ رہے تھے۔ میرے تن بدن میں آگ لگی، جسم و جان میں شعلے سے دہکنے لگے۔ یہ عمارت آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، میرا جب دل چاہے گا میں آؤں گا۔ آپ کے کمرے میں تو نہیں آیا، تنزیلہ کے پاس آیا ہوں، اور یہ کیوں بتاؤں کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ بات تو یہ ہے کہ آپ کا میرے اور اس کے مابین رشتے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ آپ کو اتنی قرید کیوں ہے؟ تم غالباً اس کے توسط سے نوکری حاصل کرنے کے چکروں میں ہو۔ سن لو کہ تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نوکریاں کرنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے۔ تم جیسے زنانہ مزاج کے لڑکوں سے کہاں ہونے لگی نوکریاں؟ تم میرے برابر پہنچنے کے جو خواب دیکھ رہے ہو، انہیں تعبیر کا حقیقی آئینہ بھی دکھا دو۔ تم تا زندگی میرے جیسے نہیں بن سکتے۔ ان کے لہجے میں میرے لیے ہتک تھی۔ میں بننا بھی کیوں چاہوں گا؟ میں نے زہریلے انداز میں کہا۔ آپ جیسا بننے کے لیے کمینہ، خودغرض اور نفس پرست ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مجھ میں اتنے غرض کہاں؟ میرا تمسخرانہ اڑاتا طنزیہ لہجہ اس کو سرتاپا غصے کی آگ میں نہلا گیا۔ وہ آپے سے باہر ہو کر گالیاں بکنے لگے۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی کسی مہذب معاشرے کے فرد نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک وحشت اور انتقامی آنچ برپا تھی ایک ایک حرکت میں۔ اتنی دیر میں تنزیلہ واپس آ گئی۔ اسے دیکھ کر وہ ٹھنڈے پڑ گئے اور پھر بات بنائے بغیر کمرے میں نکل گئے۔ کیا ہوا تھا؟ پریشانی سے لبریز استجابت تنزیلہ کے چہرے پر ثبت تھا۔ میں نے پیشانی پہ بل ڈالے ساری تفصیل کہہ سنائی، جسے سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ خطرناک آدمی سے دشمنی مول لینا خود کو خطرے کے دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں ادھر آنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم کہیں اور مل لیں گے آئندہ۔ فون نمبر تو ہے نا تمہارے پاس؟ آپ کیا بزدلوں والی باتیں کرتی ہیں؟ میں نے غصے سے کہا۔ میں نہیں ڈرتا اور ورتا کسی سے۔ دیکھ لوں گا سالے کو، میں نے خاصی بدلحاظی سے کہا۔ سالہ تو بلا شک و شبہ وہ تمہارا ہے۔ اس نے بمشکل تمام اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ میں اپنی بات پر اڑا رہنا چاہتا تھا، مگر تنزیلہ نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے نرم انداز میں سمجھاتے ہوئے مجھے آمادہ کر لیا۔ مگر ہم ملیں گے کہاں؟ میں کوفت سے سر جھٹک رہا تھا۔ ریسٹورنٹ اور ہوٹل وغیرہ میں آپ ملنا نہیں چاہتی؟ پھر فی الحال تو فون پر رابطہ رہے گا، کوئی مناسب جگہ سوچ کے بتاؤں گی۔